बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपकी कॉल्स के लिए वक्फ़ होता है और हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होते हैं जो कि आपको शरीयत में भी रहते हुए और दुनियावी पहलुओं से भी गाइड भी करते हैं और वज़ाइफ भी देते हैं। महमूद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं आज। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, खैरियत से हैं आप? आज के दिन में आपकी कॉल्स का इंतज़ार होता है। आप कॉल करके जो हमारे टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं उस पे डायल करके थोड़ा सा वेट भी शायद करना पड़े आपको, क्योंकि कॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अपने कोई भी मसाइल जो है वो आप शेयर कर सकते हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जो भी हस्बे तौफीक पूरी ईमानदारी और पूरे इल्म के ज़ोर पे जो जवाब हुआ वो आपको हदिया ज़रूर करूँगा। रज़िया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। जी वालेकुम सलाम सर, मुझे अपनी बहन के लिए पूछना था। नाम क्या बहन का? शादी के वाले से बख्तावर नाम है उसका। बख्तावर। बख्तावर के वालिदैन का नाम क्या है? अब्बू का नाम अब्दुल कुद्दूस है और वालदा का नाम रुखसाना है। वालदा का क्या नाम है? रुखसाना। रुखसाना नाम है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है बख्तावर के बारे में? जी सवाल क्या है बख्तावर के बारे में? सर उसकी शादी के हवाले से है कि उसकी 28 साल उम्र है और प्रपोजल्स वगैरह भी नहीं आते हैं, तो इस वजह से अम्मी अब्बू परेशान रहते हैं। बख्तावर की सेहत ठीक है? जी पक्की बात है? जी सर ठीक है। अच्छा, बख्तावर को एक मशवरा देना है। एक तो उसको मशवरा देना है कि उसने अंडर वेट रहना है। अंडर वेट तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर वेट पे रहना है। वेट अपना इंक्रीज़ ना करे, क्योंकि बख्तावर के अंदर बहुत सी टेंडेंसी जो है वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की है, जिसकी वजह से उसके जो वेट है वो बढ़ने की जो है वो तरफ जा सकती है। सो इसको कहना कि क्योंकि वो 30s के करीब जा रही है, इसलिए अपने हार्मोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहे और अंडर ऑब्जर्वेशन रखे। दूसरी बात यह कि अगर बाहर से रिश्ता आए तो उस पे इनकार ना करे और बहुत ज़्यादा जो नुक्ताचीनी है वो भी ना करे, क्योंकि बाहर जाने के भी इसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दो चीज़ें इसको पढ़नी चाहिए, एक या वली या वाली पढ़ना चाहिए और एक इसको पढ़ना चाहिए या रहमान या रहीम या करीम। दोनों तस्बीहात पढ़ती रहे, सेहत का ख्याल रखे और बाहर से रिश्ता आए तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बख्तावर की जो है वो बाहर जाने की पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर की नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा वकार। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वकास हैं या वकार हैं? वकास 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 बिलाल जी वकास। जी वकास बेटा। बिलाल साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हमारे सर पर मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आपसे बात हो रही है। मैं यकीन करें, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी आपसे बात हो रही है। सलामत। ये दो क्वेश्चन है आपसे। मेरी ना शादी को 2 साल हुए हैं बिलाल साहब। किससे शादी हुई है? अक्सा शफाक नाम है लड़की का। अक्सा? हाँ जी अक्सा। ठीक। तो बिलाल साहब लड़ाई झगड़ा ही पड़ा रहा है हमारे बीच ना, क्योंकि मेरी से सेकंड मैरिज थी। इसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा की है और मेरी अम्मी ने जो चार इससे ये देखो वकास, देखो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब इंसान किसी फ़ैसले पे ज़िंदगी के आता है ना, तो रोमानवियत को, तख़य्युलात को, अफसानों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने भी जो भी फ़ैसला ज़िंदगी का करना है वो हकीकत पे बेस्ड होगा और अल्लाह का जवाब देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अल्लाह पूछेगा कि बेटा ये इमोशनल ब्लैकमेल क्या चीज़ होती है, इससे क्या मतलब है? वो बात करो जो वाकई सॉलिड हो। ब्लेम करना, तोहमत लगाना आसान नहीं होता। जी जी। इसलिए वो डेटा शेयर करो जो कि वाकई डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स मेजरेबल है। इमोशनल ब्लैकमेल क्या करती है मसलन वो आपको? इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये थी कि वो कहती थी कि आपकी सेकंड मैरिज है मेरे से, ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी आपसे। ठीक। आपने कभी झूठ बोला था शादी करने से पहले? नहीं, मैंने उनको बताया था कि मेरी सेकंड मैरिज है उनसे। ठीक हो गई बात। अब क्या इशू है? अब इशू ये है कि 6 माह हो गए हैं वो चली गई हुई हैं, और जो मेरी अम्मी ने उनको जेवर डाला था ना, जेवर डाला था, वो भी उसमें से 4 कड़े निकाल के ले गई हैं। ठीक। ठीक हो गया बिलाल साहब। और ये मसला मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि इनके साथ अब मेरी जिंदगी सही चलेगी आगे या नहीं चलेगी। बच्चे कितने हैं? बच्चा कोई नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो भी बेटी है, ज़ाहिर है मैं उसके बारे में भी कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई वापसी का इरादा है। दूसरी शादी पे अगर आपने झूठ नहीं बोला तो मैं तो इसको बिल्कुल कतई तौर पे ब्लैकमेल ना समझता हूँ, ना ये समझता हूँ कि उसको करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक स्टैटिस्टिक्स जो उसने किया है, जो उसने क्या कहना चाहिए स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, उस पे मेरी राय आपको ये है कि आपने अभी कम से कम मुहर्रम तक कोई फ़ैसला नहीं करना।
نہ ہاں میں نہ نہ میں. لیکن اس سارے سینیریو میں 4 کڑے ایشو نہیں ہو سکتے. ایشو یہ ہوگا کہ رشتہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. جو بھی فیصلہ ہے وہ محرم تک آپ نے سسپینڈ کر کے رکھنا ہے اور خاموشی سے آپ نے وقت کو گزارنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے. حضور اقدس بچی کہتے ہیں چلے گئی، یہ بلیک میل کرتی ہے کہ میں دوسری بیوی ہوں، میں بھی چھوڑ دوں گی، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو بلیک میل ہے، ایموشنل بلیک میل ہے. جی لیکن اس کے لیے ایک بڑا ہی مجرب چیز دینے لگا ہوں. مجرب سے مطلب ہوتا ہے پکا تجربہ کیا ہوا ہے. ایک کام کرنا ہے آپ نے، صبح کو ایک تسبیح سورہ طارق کی آیت مبارکہ ہے، سورہ طارق 30ویں پارے کے اندر ہے، انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. ایک یہ تسبیح، ساتھ میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے. دونوں کی ایک ایک تسبیح کرنی ہے اور پھر کرنا کیا ہے؟ دروازے کی دہلیز پہ جانا ہے. دروازے کی دہلیز پہ جا کے شروع ہو گیا، اس کا نام لے کے کہنا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے پاس واپس آ جاؤ. نہ حکم نہ کریں، حضور کا لفظ چھوڑ دیں. میں تمہیں کہتا ہوں میرے پاس واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، انہو بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. بات تو اللہ. تو میرا یہ مجرب ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا جو روٹ کے گئے ہوئے ہوں، بیویاں ہوں، خامد ہوں، لینے نہ آ رہے ہوں، تو اللہ کی اس کلام اور اللہ کے اس آیت مبارکہ کی توسط اور برکت سے وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. پھر ان کی قلبی کیفیات بھی بدلی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے بہرحال کوئی فیصلہ جو ہے اپنی طرف سے محرم تک نہیں کرنا. اگلا سال شروع ہوگا تو اللہ کرے کہ اس کے اندر اللہ برکات ڈال دے. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا ذرا اونچا بولیے گا. جی میرا یہ سوال تھا جی کہ میری بیٹی کے رشتے کی بات تھی. آپ کا نام کیا بیٹا؟ میرا نام فرت ہے. فرت. آپ کے بیٹے کے رشتے کی بات ہے؟ بیٹی کے رشتے کی بات ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ فنزا. کیا نام ہے؟ فنزا. کنزا. فنزا ایف کے ساتھ. فنزا ایف کے ساتھ. جی فنزا. جی جی. بڑا مختلف سا نام رکھا ہے. کس نے رکھا تھا یہ نام فنزا؟ یہ والد نے. ماشاء اللہ. اب ایشو کیا ہے فنزا کے ساتھ؟ وہ جو ہے نا اس کا ایشو یہ ہے کہ رشتے کی بات جو ہے نا وہ اس طرح کی چل رہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے مرضی ہے. اچھا. تو ہماری بھی ہے. اس کی امی نہیں مان رہی. کس کی امی؟ لڑکے کی. اچھا. آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیں یا؟ لڑکے کا نام کیا ہے؟ عمر فاروق. اچھا فرض کیجئے کہ یہ رشتہ نہ کریں تو فنزا کو کتنا جذباتی دھچکا ہوگا؟ نہیں اگر بہتر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر اس کو کوئی ایشو نہ سمجھتے ہوئے میرے خیال میں آپ آگے بڑھ جائیں. اچھا. ہاں اس رشتے کے اندر کوئی بہت بڑی صحت نہیں ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس رشتے میں کوئی صحت نہیں ہے. اچھا. اگر کوئی جذباتی حادثہ نہیں ہے پسند کا یا کوئی عشق کا کوئی محبت کا تو پھر اس میں سے آگے بڑھ جائیں، چھوڑ دیں، آگے چلیں. اس کی والدہ نہیں مانتی تو اس میں مت چلیں. جی کوئی عشق والی کوئی ایسی بات نہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ میں نے کہا کوئی عشق والی کوئی ایسی تو بات پھر چھوڑ نہیں. دیجئے، پھر اگلے اچھے بہتر رشتے کا انتظار کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے. بیٹی سے کہیے کہ وہ آیت کریمہ پڑھا کرے. روحی گجرانوالا السلام علیکم. جی جی السلام علیکم بلال صاحب. جی جی ہاں جی کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا پروگرام سن کے بڑا سکون ملتا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے. میری کال مل گئی ہے آپ سے. التماس دعا. اچھا ہاں جی میں 2-3 میرے سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے، میرے میاں کا نام ہے رانا محمد ارشد. ہم پہلے کالب کا کام کرتے تھے شیٹرنگ کا، تو وہ نا ویسے ہی کم ہونا شروع ہو گیا نا پوری مارکیٹ میں، تو ہمارا بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد میرے میاں نے نا میلامائن کے جو پاؤڈر ہوتے ہیں نا پیکٹ، وہ سپر ایشیا سے انہوں نے کام شروع کیا. وہ تقریباً 6-7-8 سال چلا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں چل رہا تھا. وہ بھی اب ان کی سپر ایشیا کی بند ہو گئی ہیں، یعنی کہ ان کی فیکٹری بند ہو گئی ہے. تو 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا بالکل کام کوئی نہیں ہے.
بالکل ختم ہے کام. دوسرا میرے 2 بیٹے ہیں معاذ, جی میرے 2 بیٹے ہیں معاذ اور مفوض ارشد. دونوں, ایک نے سی ایس کی ہے اور دوسرے نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تینوں ہی باپ بیٹے تینوں ہی امریکہ, کینیڈا یا یورپ وغیرہ یہ چلے جائیں. کیوں چلے جائیں؟ میں نے آپ سے وجہ تینوں کو اپنی زندگی سے, تین مرد ہیں تمہاری زندگی میں, تینوں کو تم باہر کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ میں نہیں چاہتی, میرے میاں صاحب چاہتے ہیں. نہیں, میاں صاحب کو کہیں کہ وہاں پہ کوئی ان کے لیے ہاتھ پھولوں کا لے کے کھڑا انتظار نہیں کر رہا, خاموشی سے یہاں پہ کام کریں. تینوں مرد جو ہیں, تینوں بچے اور خاوند تینوں جو ہیں, یہ سورہ اخلاص پڑھیں جی, اور چپ کر کے پاکستان میں رہیں. اور بچے اگر جانا چاہیں کہیں بھی باہر جانا چاہیں, باپ کو تو جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے پاس اب کوئی فیوچر نہیں ہے باہر. بچے اگر جانا چاہیں تو وہ مڈل ایسٹ کی طرف جائیں. نہ اپنے پیسے ضائع کرنا, نہ وقت ضائع کرنا امریکہ کینیڈا کی طرف جانے کے لیے. وہاں پہ آپ کے خاوند راشد نام بتایا نا آپ نے, ارشد کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ ایسے ہی ڈینگے مار رہا ہے. چھوڑ دیجیے اسے, کوئی یہیں کرے, سورہ اخلاص پڑھے اور یہیں کرے. ٹھیک ہے حضور, رزق کے لیے وظیفہ بتائیے گا. رزق کے لیے ایسا ہے کہ سورہ مزمل اور اگر پوری پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد تو کیا بات ہے, اگر نہ ہو سکے تو پھر اس کا دوسرا رکوع ہے, ان ربک یعلم سے شروع ہوتا ہے. تو وہ رزق کے لیے بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ جہاں پر رزق کی فراوانی بھی ہے اور اللہ کی رحمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو بعد میں دعائیں دیتے ہوئے دیکھا. واہ سبحان اللہ. سیالکوٹ ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جی. میں نے 2 کوسچنز پوچھنے ہیں, ایک میری سسٹر کے بارے میں اور ایک بردر کے بارے میں. میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, میں اتنی تیزی کی زبان نہیں سمجھ سکتا, آہستہ بولنا. اچھا, میں نے 2 کوسچنز پوچھنے ہیں. ایک میری سسٹر ہے روما, ٹھیک ہے, روما جی, ان کے لیے رشتہ آیا فیصل نامی لڑکے کا. روما کے لیے فیصل نامی؟ جی. فیصل بہت اچھا ہے, پرابلم کیا ہے؟ تو ماما یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ادھر ہاں کر دیں یہ رشتہ؟ نہیں, روما کے پاس 4 رشتے اور بھی ہیں کیا اس کے علاوہ؟ نہیں. تو پھر ناک کس چیز کی ہے؟ بالکل کرنا ہے. فیصل بہت اچھا لڑکا ہے. روما کو کہنا ہے کہ ذرا اپنی ناک زمین پہ لگا کر جائے, اپنی, میں کیا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جو ڈومیننس ہے اس کو سیکریفائز کرے, اور اچھا شوہر اس کو اللہ نے دیا ہے, آئندہ دے گا, اس پہ شکر ادا کرے اور رشتے کو قبول کرے. چلیں ٹھیک ہے, اس رشتے کو قبول کر لیتے ہیں. سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ میرا بھائی ہے عمران حسن اور اس کی وائف ہے عائشہ. ان کے نام ان کے بہت لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. میرے پاپا بہت پریشان رہتے ہیں, ایون کہ ہر منتھ, ہر 15 دن بعد بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے جانے دشمن بن جاتے ہیں. اچھا, مجھے ایک وجہ بتاؤ گے کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ آپس میں بھی ہوتی ہے دوستوں کی طرف جانے سے, اور یہاں پہ بھی کہ بہنوں سے اور والدین سے مطلب کہ نہ ملے. عائشہ کے والدین کا کیا نام ہے؟ والد کا نام شاکر ہے اور والدہ کا نام ہے نیبی نسرین. عائشہ کو اپنی والدہ سے دور رہنا چاہیے, یہ بات پکی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رشتہ آگے امن پسند ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا, تو میری دانش میں نہیں ہوگا. دونوں اڑیل, ان دونوں میں سے شخصیت کے حوالے سے سیپریٹ رہتے ہیں. وہ ماشاءاللہ رینٹ کا گھر لیا ہوا ہوتا رہتے ہیں کہ سسٹر سے بھی نہیں ملنا. وہ دنیا کے نارتھ پول پہ بھی چلے جائیں گے نا بیٹا, تو وہ لڑتے ہی رہیں گے. مزاج سیپریٹ رہنے سے نہیں ہے. پہلے یہ لڑائی تھی کہ سیپریٹ ہونا ہے تو اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن عائشہ کا یہ تجربہ بھی ناکام ہوا ہے. لیکن اس کی والدہ کا جو مشورہ ہے نا عائشہ کی زندگی میں, یہ بڑا خطرناک ہے. جی, اسی وجہ سے پاپا بھی پریشان رہتے ہیں کہ تو بیٹا جب تک یہ رشتہ ہے یہ پریشانی ہے. اب ابا کی پاس چوائس ہے کہ وہ پریشان رہیں یا نہ رہیں, لیکن الگ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا. ظاہر ہے علماء کرام کی نظر میں صحیح ہوگا, میری نظر میں وہ بالکل غلط تھا, کیونکہ عمران کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ گھر تھا, عائشہ اس کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عائشہ کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ پرامن نہیں چل سکتا. عائشہ کا ناک, عائشہ کی جو بیک اپ ہے, جو اس کا انٹریکشن ہے اپنے میکے کے ساتھ, وہ بہت برا ہے, وہ نیگیٹو ہے اور وہ ہیلدی نہیں ہے. اس لیے میں عائشہ سے بھی کہوں گا کہ اپنے گھر کو اگر بسانا ہے تو انڈیپینڈنٹ ہے وہ, اور انڈیپینڈنٹ رہے,
گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے والد اور والدہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک ٹانگ مت رکھے، اس سے حالات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فریدہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برادری میرا سوال ہے۔ اونچا بولیے گا بیٹا۔ برادری میرا بیٹا ہے معاذ۔ معاذ جی جی، وہ کاروبار تو کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کاروبار بہتر رہے گا یا کوئی اور کام کریں گے؟ کاروبار کس چیز کا کر رہا ہے میری بیٹی؟ یہ میڈیکل سٹور ہے، جنرل سٹور ہے۔ جنرل سٹور ہے کہ میڈیکل سٹور ہے؟ جی جنرل سٹور ہے بلال بھائی۔ تو آپ نے تو کہا میڈیکل سٹور ہے۔ نہیں جنرل سٹور ہے۔ جنرل سٹور ہے۔ معاذ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اور ابھی تو وہ پڑھ بھی نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہ یہیں پہ ہوتے ہیں دکان پر۔ تو آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ وہ یہ کرے کہ کچھ اور کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ نہیں وہ نہیں پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ نہیں، پھر ان کے لیے کیا بہتر رہے گا؟ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ کاروبار میں رہے اور اسی کاروبار کو بڑھائے، یہ وہ کر لے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اسے کہو کہ جب جی 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 میرا ایک اور سوال بھی ہے، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ آپ کی طبیعت کو خراب کیا ہوا ہے؟ میری کمر میں بہت تکلیف ہے اور صبح کے ٹائم ہاتھوں پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے، میری شوگر بھی ہے مجھے۔ اچھا، اگلے عرصے میں نا 3 چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ آرتھرائٹس تو آپ کو ہو گیا ہے، جوڑوں کا درد، آرتھرائٹس جو ہے وہ تو ہے آپ کو، ہاں وہ آپ کو۔ دوسرا، آپ کو اپنے کڈنی فنکشن جو ہے نا، رینل فنکشن RFT، یہ ٹیسٹ کراؤ، رینل فنکشن، اس کے اندر اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اور ایک تم نے اپنے دل کے عارضے پہ بہت نظر رکھنی ہے۔ دل کے عارضے کی انڈیکیشنز تمہارا ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ سو ان چیزوں پہ نظر رکھو، آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ، اور بیٹے سے کہو کہ وہ اسی کام کو کرے، اور سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتا رہے۔ چشتی یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو بیٹے کو کہنا پڑتا رہے سورہ اخلاص، اور خود تم نے آیت کریمہ پڑھنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ رزق کے لیے کیا پڑھا جائے؟ جو بیٹا معاذ ہے وہ دکان کرتا ہے، اللہ کرے کہ اس کی جنرل سٹور میں میڈیکل سٹور بھی شامل ہو جائے، پڑھانے کے لیے آمین آمین۔ ایسا ہے کہ اس بیٹے کو چاہیے کہ ایک سورہ فتح ہے قرآن مجید کے اندر، اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے۔ فجر کے بعد سورہ فتح، اگر فجر کے بعد اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اگر لیٹ اٹھتا ہے اور پھر بھی چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو اللہ کا اسم ہے یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، اس کی تسبیحات چلتے پھرتے زبانی کرتے رہے۔ صحت کے لیے کیا پڑھیں؟ اور صحت کے لیے سلام قول من رب الرحیم، اس سے بڑی میں نے صحت کے لیے سلامتی والی چیز نہیں دیکھی۔ یہ جو سلام قول من رب الرحیم ہے، یہ حضرت ابراہیم کی آگ کے اوپر معاملہ جو ہے یہ اللہ نے اتارا تھا، وحی کی تھی، اور اس پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس لیے انسان کا مزاج بھی اس سے ٹھنڈا ہوگا اور اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا۔ سلام قول من رب الرحیم، اللہ کی اتاری ہوئی وہ آیت جس سے کہ ایک معجزہ جنریٹ ہوا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری پیاری بیٹی۔ سر بلال، میں راستہ بات کر رہی ہوں۔ جی پتر۔ سر میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے سر میں نا پین بہت رہتی ہے، 15 سال سے بتا رہے ہیں وہ۔ کس جگہ پین رہتی ہے ہسبینڈ کو؟ سر میں۔ سر میں۔ ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ راشد علی۔ راشد علی کو آدھے سر کا درد ہے؟ کبھی ہاف میں ہوتا ہے، کبھی پورے میں، زیادہ پورے میں ہوتا ہے۔ ہاں۔ کوئی میڈیسن نہیں چھوڑی، کوئی پیر وغیرہ سے دم نہیں چھوڑا اس نے۔ بول رہا ہے کہ 15 سال سے میرے سر میں پین ہو رہی ہے مسلسل؟ ہاں جی، 3 دن بعد ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کسی نے جادو وادو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، جس جگہ جاتے ہیں وہ جادو بولتے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو تمہیں جادوگر ٹھیک لگتے ہیں، جادو کہنے والے ٹھیک لگتے ہیں، یا تمہیں ڈاکٹر ٹھیک لگتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے، کیا مسئلہ اور میاں کا؟ میری تو سر بلا شادی ہوئی اس کے ساتھ 8 ماہ ہوئے ہیں ابھی۔ اچھا، نئی نئی شادی ہے، پھر بھی سر درد ہے؟ جی، تو مجھے تو اب اس نے بتایا کہ میرے سر میں پین 15 سال سے ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو ہم نے اپنی رپورٹ وغیرہ بھی کروائی ہے۔ کیا کرایا؟ اپنی رپورٹ بھی کروائی ہے۔ آپ نے؟ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہمارے پاس، 8 منتھ ہو گئے نا۔ آپ کی کتنی عمر ہے میری بیٹی؟ 28 سال۔ رپورٹس کلیئر ہیں آپ کی؟ ہاں جی، میرے ہسبینڈ کی بھی کلیئر ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ آیت کریمہ پڑھیں، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے۔
اور میرا نہیں خیال کہ راشد کو کوئی بیماری ہے. پڑھے کیا یا جادو ہو سکتا ہے راشد کا؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ 15 سال سے کہہ رہے ہیں سر درد. انہیں ایک اپنے کسی طبی معالج سے، اور دوسرا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ واقعہ کے اندر لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. دایاں ہاتھ لینا ہے، دایاں ہاتھ لے کے ایسے کر کے سر پہ رکھ لینا ہے، اور جب بھی سر درد ہو اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا. لیکن جو معالج والا معاملہ ہے وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اولاد کے لیے کیا کریں؟ اولاد کے لیے اللہ کے نام ہے خالق، باری، مصور. یہ تینوں اسماء کو اکٹھا، اللہ الخالق الباری المصور، یہ تینوں نام اکٹھے جو ہے نا اللہ نے قرآن مجید میں اکٹھے دیے ہیں، اور یہ تینوں وہی اشکال ہیں جو حمل کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ آسانی فرمائے گا. آمین. میری نظر میں میری پیاری بہن جو آپ کے شوہر ہیں ان کو سوائے ٹینشن کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سٹریس ہے، 15 سال ہوں یا 20 سال ہوں، سٹریس کی وجہ سے اس کو ہیڈ ایک ہے، نہ اس کو مائیگرین ہے نہ کوئی اور میڈیکل پرابلم ہے. بہرحال جو وظیفہ بتایا اس پہ توجہ کیجئے، اور میاں سے کہیے کہ وہ لاحول کی تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح ضرور پڑھے، کیونکہ اس سے اس کا سٹریس جو ہے وہ کم ہوگا. آپ نے آیت کریمہ ضرور پڑھنا ہے، وظیفے جو دیے ہیں چشتی صاحب نے اس کے ساتھ، اور انتظار کرو، اللہ تعالیٰ خوشخبری ضرور دے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم سعدی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر میری بیٹی. حکم. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ اجمل ہے ان کا نام، اجمل، تو سعودیہ میں ہوتے ہیں. اصل میں ہم سب سعودیہ میں ہی تھے. انہوں نے ہمیں 2-3 سال پہلے پاکستان بھیج دیا تھا کہ گھر وغیرہ بنا لیا تو آپ لوگ چلے جاؤ، تو میں سیٹ ہوں گا تو میں واپس آ جاؤں گا آپ لوگوں کے پاس. بٹ اب 3 سال ہو گئے ہیں واپس، مطلب ان کا واپسی کا نہیں ہو رہا، کہ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی سیٹنگ نہیں ہو رہی کہ پاکستان واپس آؤں. تو اب یہ کہ ویزا تو میرا ایسا ہے، مطلب میں واپس جا سکتی ہوں. تو اس لیے یہ سوچا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ میرے ساس سسر بھی میرے ساتھ ہی ہیں. تو بٹ یہ کہ اب میری ساس وغیرہ سب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہسبینڈ ہی واپس آ جائیں. تو اب یہ کہ وہ آنا نہیں چاہتے، مطلب وہ ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں. آپ کا یہاں پہ اپنا مکان بن گیا نا؟ جی بن گیا. تو آپ کو پرابلم کیا، اس کو کیوں گھسیٹنا ہے آپ نے واپس پاکستان؟ وہ اصل میں ہے تو پھر بھی وہ تو وہاں پر ہی ہے نا. نہیں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ جائے؟ یہاں کہ وہ کیا کرے گا؟ یہی اصل میں نے تو اس کو کر دیا کہ ہم لوگ چلیں، آپ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. نہیں یہ بھی بات چھوڑ دو، یہ ایڈیشنل بات آپ کر رہی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس گھر ہے، گھر بنا دیا اجمل نے، آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ ہیں، آپ جب چاہو اپنے خاوند کو وزٹ کر سکتی ہو. لیکن آپ یہاں پہ رہنے میں کیوں تنگ دست ہیں اور کیوں چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے اپنی جاب کو یہاں پر آئے؟ اصل میں ان کا یہی تھا کہ میں پاکستان ہی سیٹ ہونا چاہتا ہوں. نہیں وہ پاکستان نہیں سیٹ ہو سکتا، پکی بات ہے، چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا. صحیح. اب اس ٹائم پر جب ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ سعودیہ میں چلے جائیں. نہیں آپ کیوں چلے جائیں، چھوڑ دینا. آپ کے پاس یہاں پہ گھر ہے، آپ رہیں چین سے یہاں پہ، گھر آباد کریں. ہاں تو وہ صرف گھر کے بیس سے جب ہم کھاتے پیتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے ہسبینڈ کا ہوتا ہے وہ وہاں پر اکیلے ہیں پردیس میں. آپ اس پہ بالکل ترس نہ کھائیں، ایبسلیوٹلی نہیں. یہ ترس کھا کے ایک غلط فیصلہ کر لینا سے بہتر ہے کہ آپ ترس نہ کھائیں بالکل خاوند پہ، وہ بالکل ٹھیک ہے. اجمل سے کہیں کہ سعودی عرب رہے جب تک رہ سکتا ہے، آپ کے پاس ویزا ہے، آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتی ہیں، وہ جب چاہے آ سکتا ہے. اپنے گھر کو یہاں آباد کرو، اور یہ غلط فیصلہ مت کرنا کہ ہم گھر کو یہاں بند کر دیں اور سعودی عرب شفٹ ہو جائیں، یا وہ سارا کچھ وہاں پہ بند کر دے اور پاکستان شفٹ ہو جائے. یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ غلط ہوں گے. اللہ نے یہاں نصیب لیا ہے، یہاں خاموشی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آباد کرو اپنے اس گھر کو. یہ گھر مقدر ہوتا ہے، اللہ نے ایک اچھا مقدر دیا ہے، تو اس کو کیوں تبدیل کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ نے 2 چیزیں، سلام قولا من رب رحیم، یہ پڑھنا ہے اپنے ایگریشن کو کم کرنے کے لیے، جس کا تم نے ذکر نہیں کیا. سلام قولا من رب رحیم ضرور پڑھنا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھنا ہے. یہ دونوں آیتیں پڑھتے رہنا، اللہ تمہیں صبر بھی دے گا اور تمہارے شوہر کو رزق بھی دے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناصرہ میرا پتر. جی میں نے بلال صاحب آپ سے اپنے بچے سے متعلق پتہ کرنا تھا. بچے کا نام؟ جی وارث بیگ ہے اس کا نام. واہ. جی اور اس کے میں کہیں بھی رشتے کے لیے بات کرتی ہوں تو وہ ہر جگہ سے جو ہے مطلب انکار آ جاتا ہے. تو ابھی میں نے ایک جگہ پر ابھی میں نے رشتے کے لیے کہا ہے. بچی کا نام ہے عائشہ مرزا اور والدہ کا نام ہے منزہ. جی تو آپ یہ بتائیے کہ یہ رشتہ کیسا رہے گا اور یہ ہاں ہو جائے گی یہاں سے یا نہیں؟
آپ کا سوال کیا ہے کہ ہاں ہونی ہے یا آپ کا سوال یہ ہے کہ اچھا رہے گا کہ نہیں؟ جی دونوں ہی ہیں. دیکھو استخارہ ایک چیز میں ہوتا ہے. جی میں نے پہلے استخارہ کروایا تھا. نہیں وہ چھوڑ دو، کرایا تھا نہیں کرایا تھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹا. آپ کی جو انکوائری ہے وہ سنگولر ہونی چاہیے. جی اچھا. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں رشتہ مطلب ہو جائے. آپ دیکھیے ہو تو جائے گا لیکن خوش نہیں رہے گا، کبھی بھی خوش نہیں رہے گا. یہ لڑائی کا رشتہ ہوگا. اچھا. اب دیکھو نا یہ وہ چڑ ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. یہ مائیں جب کنفیوز کرتی ہیں نا اپنے بچوں کی زندگیوں کو اور اپنی چاہتے ان کے اوپر کیل کی طرح ٹھوکنا شروع کرتی ہیں. حالانکہ میں نے تمہیں وارن کیا کہ تم سنگولر آؤ نہ کرو، اس طرف جاؤ. اچھی ماں جو ہے نا، میں اچھی ماں کس کو سمجھتا ہوں؟ جو کہے کہ میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ اچھی ماں ہے، اس پہ جبر نہیں ہے. اچھی ماں یہ ہے کہ یہ رشتہ آیا ہے، اگر اس میں برکت ہے تو فرمائیے. بس ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ فیصلے ہوگا کہ نہیں ہوگا نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں فیصلے. اس کے اوپر ہاں یا نہ کرنا ایک تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تیسری چیز یہ کہ اللہ کی حدود کے اندر داخل ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ فیصلے اللہ نے کرنے ہوتے ہیں، ہمارا کام دعا کرنا ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مزاج میں نرم لاؤ. یہ رشتہ میرٹ کے اوپر چلتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. ہو تو جائے گا یہ، لیکن میرٹ پہ چلتا نظر نہیں آتا. اب پہلے ڈیسیژن کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے یا وارث بیگ کی مرضی ہے، لیکن میرے ذاتی خیال کے اندر وارث بیگ کو ابھی وقت دو اور وارث بیگ سے کہو کہ وہ یہ تسبیحات پڑھے جو کہ ہمارے بھائی بتائیں گے. بھائی جی تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا اسم ہے یا حلیم یا صبور یا حلیم، یہ صبر کرنے والا، اور حلیم بردباد. دونوں بتائیے گا، یا حلیم یا صبور. یا حلیم یا صبور. اس کے اندر صبر بھی آئے اور اس کے اندر بردباری بھی آئے جب تک کہ اس کا رشتہ نہیں ہو جاتا. پھر انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا. اور جو آپ بتاتے ہیں اب میں بتاؤں گا تو آپ کی زبان سے جو تاثیر ہے نا وہ آپ کی زبان سے ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن میں تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کی اپنی بچوں کے اوپر جبر نہ کیا کریں کہ یہ بتائیں جی ہوگا کہ نہیں. یہ جو کیا کہنا چاہیے چلا کشی ہے نا، یہ والدین کی چلا کشی ہے. جی انج کرنا ہے تو انج کرنا ہے. یہ مزاج تکبرانہ ہوتا ہے، یہ اچھا مزاج نہیں ہے. اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور نیک اور اچھا خاندان ڈھونڈتے ہیں. عائشہ کسی اور کے لیے بہت اچھی ہوگی لیکن وارث کے لیے یہ ایک والدہ بھی اس کی ایک ایشو ہوگی اور وہ خود بھی ایشو ہوگی. اس لیے یہ بات بہت سوچ سمجھ کے آگے لے کے چلنا. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی عائشہ پتر. وہ شکریہ آپ کا، بہت جزاک اللہ. آپ بات کر رہے ہیں. سلامت رہیے میرا پتر. حکم. آپ نے میاں کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا نام ہے محبوب عالم. ٹرانسپورٹ کا، جی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ یہی کام کرتے رہے کہ کچھ اور کرے، اور اگر کچھ اور کریں تو وہ پھر کیا کریں؟ قرضہ بہت زیادہ ہے نا ان پہ. قرضہ کس چیز کا عائشہ؟ یہ وہ یعنی کہ جو گاڑیاں وغیرہ لی ہیں نا وہ ایسی لی ہیں کہ کسی سے پکڑ کے بہن بھائیوں سے نا لی ہوئی ہیں. 1 2 3 4 گاڑیاں. تو گاڑیاں چل رہی ہیں نا خیر سے؟ جی اب تھوڑا عرصہ ہو گیا کہ نہیں چل رہی نا، ایک ہی گاڑی چل رہی ہے بس. چلیں گے. محبوب عالم شریف آدمی ہے، یہ بات پکی ہے نا عائشہ؟ جی ہاں. ایک تو وہ تمہاری نوکری کرتا ہے، ایک وہ باہر نوکری کرتا ہے. اب یہ 2 نوکریاں کرنے والا شوہر جو ہے اس کے لیے تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس کے لیے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے. اور محبوب عالم سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے ایک، اور دوسرا ایک لفظ چلتے پھرتے پڑھا کرے یا ذل جلال والاکرام. یا ذل نہیں پڑھنا حدیث میں کیونکہ یہ ذل جلال ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. اور تم نے ایک اچھی پیاری بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں میں اثر بھی رکھے گا اور انشاءاللہ قبول بھی کرے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس آئے.
रहीम, आप चिश्ती साहब एक वजीफ़ा देना चाह रहे थे, किस चीज़ के लिए? जी, कर्ज़ के लिए, वो हमारी कर्ज़ के लिए। हाँ जी, बहन ने वो अब ये कर्ज़ के लिए वजीफ़ा है भाईजान, इसको ज़रा गौर से सुन लें और लिखने वाले जो हैं वो इसको लिख लें या रिकॉर्डिंग के अंदर या यूट्यूब पे जाके आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। कर्ज़ चुकाने तरीक़ा ये है कि मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़नीनी बिफ़ज़लिका मन सिवाक। इसकी सुबह शाम तस्बीहात की जाएं। लेकिन अगर इससे भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जब आप नमाज का इख्तिताम करते हैं ना, सलाम फेरते हैं, उससे पहले रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल, जब आप आखिर पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप इस दुआ को पढ़ें दौरान नमाज और 3 बार दोहराएं। उसके अंदर भी इतनी बरकत है कि मैंने बड़े बड़े कर्ज उतरते देखे। ये दुआ हसन हसीन में मिल जाएगी? हाँ जी, मसनून दुआ है, हसन हसीन में भी मिल जाएगी। इमाम मुस्लिम ने लिखी, मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री जिन्होंने ये किताब लिखी है उन्होंने भी लिखी है, और मसनून दुआओं के अज़कार के अंदर भी ये मौजूद है। वाह वाह, ये जनाब कर्ज़ की दुआ हो गई और आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। और हुज़ूर अक़दस, ये जब मामला आता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, शादी नहीं हो रही, तो शादी के लिए कोई मुजर्रद वीज़ा है, वजीफ़ा? जी जी, बड़े वज़ाइफ़ हैं। पहली बात तो ये है कि पक्का वजीफ़ा है, लेकिन पहले जहन से एक तख़य्युल निकालना पड़ेगा कि जी मुझ पे कोई बंदिश है। वैसे हो तो सकती है, बंदिशें होती हैं। जब आपने यकीन के साथ चलना है तो फिर तवहमात को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यकीन ये रखना है कि तोहमात में से है, ठीक है, इस चीज़ को ये हमारे कारोबार पे आप ना करें। बात ये है कि इस यकीन के कि मेरे पे कोई बंदिश नहीं है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करने वाला है। और फिर करना क्या है? करना ये है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह हशर की आखिरी आयात, इनको आपने इस नीयत से पढ़ना शुरू करना है। और सूरह जो है वो सूरह बकरा और सूरह हशर इसकी 2 आखिरी आयत, और एक सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज के बाद पढ़नी। जुमे की नमाज। ऐसा कि एज भी ज़्यादा हो गई हो, वहाँ से रिश्ते आएंगे और ऐसा होगा जहाँ पर उसका अल्लाह ने जोड़ा बनाया हुआ होगा, वो ज़रूर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फरीदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। ये मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछना था। मेरी बेटी ईमान है। क्या नाम है? उसने ईमान, ठीक। हाँ जी, उसने कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया जी, और फिर उसका मेरी बहन की तरफ से रिश्ता आ गया तो हमने उसकी शादी कर दी। बहन से शादी कर दी? ईमान की शादी कर दी ना। ईमान की शादी किससे कर दी बेटा? भांजे के साथ ना। मेरा मतलब है रिश्ता आया प्यारी बहन, वो भांजे का कोई नाम होगा ना, खाला की बेटे का कोई नाम होगा। हाँ जी, वो अच्छा। साद है, बच्चे का नाम साद है। साद की शादी आपने कर दी ईमान के साथ। ठीक हो गया। अब हाँ जी, अब वो इधर जॉब करती थी तो अब वो चाहती है कि मैं जॉब करूं, उधर कंटिन्यू रखूं। पिंडी चली गई है। कहाँ चली गई है? पिंडी रावलपिंडी चली गई है। रावलपिंडी, हाँ जी। तो वो बस वो कहती है कि मैं घर में बैठ के तो मुझे इस तरह की कोई जॉब मिल जाए तो वो करती रहे। हाँ जी, तो एक तो ये था, और दूसरा बेटे नहीं, पहले बताओ इसमें है क्या, इसमें सवाल क्या है? घर बैठे वो करती रहे तो ऑनलाइन जॉब्स, अगर एक कंप्यूटर का ग्रेजुएट नहीं ढूंढ सकता तो कमाल ही बात है। ये सवाल वो अम्मा से कैसे कर रही है? नहीं, वो साल हो गया ढूंढ रही है, लेकिन वो उसको हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं है। ये कहाँ से पढ़ी थी, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी? फास्ट से पढ़ा हुआ बच्चा ये कहे कि मैं ऑनलाइन अपने लिए मसरूफियत नहीं ढूंढ सकता, मैं नहीं मान सकता। यकीन करें। अच्छा, डिग्री मुकम्मल की थी उसने या पहले चली गई थी? नहीं, ये बड़ी लाइक फाइक बच्ची थी। तो कमाल बात करती हूँ। फास्ट का ग्रेजुएट बच्चा ये कह रहा है कि अम्मा मुझे बताएं मैं क्या करूँ, 1 साल से मुझे मसरूफियत नहीं ढूंढी जा रही। ये मुमकिन नहीं है बेटा। ये मजाज हो सकता है उसका, लेकिन ये बिल्कुल हाँ जी, घर बैठ में के करना चाहती है ना, ये चाहती है कि वो कहीं जाए ना, तो घर में उसको ऑनलाइन कोई इस तरह की अच्छी जॉब मिल जाए। हजारों नहीं, लाखों अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लाखों, हजारों नहीं। बेटी से कहो कि बेटा तूने जिस चीज़ में तालीम हासिल की है उसका तुझे नहीं पता, ये मैंने बताना है। बहसियत माँ ये कैसी बात कर रही हो? घर के अंदर रहते हुए वो सूरह इखलास की तलावत करे और अल्लाह उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आप हैरान हो जाएंगी। पहली बात ख़त्म होगी। दूसरी बात करो आप। जी मेरा बेटा। जी, वो मेरा बेटा है, वो बस वो भी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर सका, फिर उसने कोई जॉब की
بیٹے کا نام رکھا تھا مدثر نے کیا کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ اس نے پھر ابھی تو ایف اے ہی ہے, ابھی وہ دوبارہ اس نے ایڈمیشن لیا ہے, یہ اس میں شیف کا کورس کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے مدثر, اس میں بہت اچھا رہے گا. شیف کا کورس جو کیا لاہور میں, ہاں جی ہاں جی, بہت اچھا. ایک تو انسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے جہاں پہ کہ اس نے یہ ایڈمیشن لیا ہے, اور یہ کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہت اچھا رہے گا. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے بیٹا, بہت اچھی بات ہے. یہ دونوں بچے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن بچوں دونوں سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں, خاص طور پہ جو بچیاں, ایک دفعہ ریپیٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو کر لیں, چونکہ عمر کی اس حصے میں پہنچی ہیں کہ جہاں ان کو اب انسیکیورٹی ہے کہ شادی نہیں ہو رہی, ان کے لیے جو وظیفہ فرما رہے تھے وہ ایک دفعہ ریپیٹ. جی جی, اس میں یہ ہے کہ جو چیز یہ ہے کہ سورہ احزاب ہے, سورہ احزاب جمعے والے دن پڑھا کریں, بلکہ میں جمعے کی نماز کے بعد میں یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے بزرگ تو ایسا تھے کہ ان سے کہتے تھے کہ خود بیٹا لکھو سورہ احزاب کو, خود لکھو, لمبی چوڑی صورت ہے تھوڑی سی, لیکن خود لکھو, اور اگر ہو سکے تو اپنے پاس رکھ لو. لیکن ساتھ میں یہ چیز جو ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ حشر کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کو ساتھ پڑھتی رہا کریں. اور انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے رشتے جو اووریج ہونے کے باوجود نہیں ہو رہے ہوتے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سورہ احزاب کا بہت ہی مجرب عمل ہے. میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ بتایا گیا, کیونکہ ہے ذرا لینتھی, اور جن لوگوں کو بتایا گیا ہو اور انہوں نے کیا ہو تو وہ ضرور اللہ آسانی فرما دیتا ہے. یہ بڑی مجرب قسم کی بات ہے. سورہ احزاب جو ہے اس کو آپ نے جمعے کی نماز کے بعد, جمعے کی نماز کا تعین جو ہے وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق کر لیں, اور جمعے کی نماز ختم ہو آپ اپنا جمعہ پڑھیں گھر پہ, اور جمعہ تو نہیں پڑھیں, آپ نے جو فرض نماز ہے وہ پڑھنی ہے کہ خاتون ہیں آپ, اگر آپ خاتون ہیں تو. اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ تقریباً کو 20 22 24 25 26 30 منٹ کا سارا معاملہ ہے, اس سے بڑا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی خواہش اللہ کے آگے رکھنا چاہیں اور آپ کو ہر جمعے کو ہفتے میں ایک دفعہ آدھا گھنٹہ اللہ کو دینا پڑے تو میرے خیال میں یہ ڈیل بہت اچھی ہے. جی السلام علیکم بیٹا ولی. وعلیکم السلام. جی میرا جی الحمدللہ خیریت. جی اللہ کا شکر ولی. خیریت. یہ امی سے بات کریں, والدہ سے. جی جی ولی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بس جی فتح جان تو بولنے پہ ہمارے 6-7 سال ہو گئے سرے شدید درد ہونا, ہر قسم کا علاج کرا رہے ہیں, رپورٹاں ساریاں صاف آنی ہیں, دم شم بھی پوا رہے ہیں. مجھے آپ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے سر میں 6-7 سال سے درد ہے نا, میں نے بہت دوائیں لی ہیں. سر میں درد ہے 7 سال سے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کلثوم بی بی ہے. تو کلثوم تم اتنا سوچتی کیوں ہر وقت؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے نا کہ میرے بیٹے کی عمر 32 سال ہو گیا ہے, پہلی شادی کی تھی وہ 2 ماہ چلی, وہ ختم ہوگی, وہ نفسیاتی بچی مریض تھی نا, تو اب ہم بہت نہیں رشتہ تلاش کر رہے ہیں, ہمیں رشتہ نہیں مل رہا, ہم بہت پریشان ہیں, اس لیے آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے, کوئی بندش تو نہیں ہوئی ہے؟ کلثوم پہلی بات تو یہ کہ تم اتنا زیادہ سوچنا چھوڑ دو. جی تم بہت سوچتی ہو. فرض کرو دیکھو سب نے مرنا ہے نا, تم جب مر جاؤ گی تو تمہارے خیال میں دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں, دنیا چلے گی نا. جی جی. تو تم نے ساری پریشانیاں اپنی گود میں کیوں لے لی ہیں؟ اپنی پریشانیاں چھوڑو, تمہیں سر درد صرف اپنی پریشانی کا ہے اور تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. اور یہ سمجھ میں آتی بات نہیں سن رہی بھائی. میرا ایک اور بیٹا ہے, میرے صرف 2 بیٹے ہیں, اس کا نام ہارون اکرم ہے. وہ ادھر ماشاءاللہ ہمارا کام اچھا ہے, کاروبار ہے, یہ ان کی کرانہ سٹور ہے, لیکن وہ باہر ملک جانا چاہتا ہے. اس کیا نام بیٹے کا؟ ہارون اکرم. ہارون کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں انگلینڈ جاؤں. انگلینڈ میں ابھی وہ ایک پہلی بات تو یہ جا ہی نہیں سکے گا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ جائے گا تو وہاں پہ واپس آئے گا پھر. اب یہ سارا تجربہ کرنا چاہتا ہے, ضرور کر لے, جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو شادی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. یا ولی یا والی ایک, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم 2, یہ 2 تسبیحات بیٹے پڑھیں. اب یہ تم خود نہ پڑھنا شروع کر دینا. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اچھی بہو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے سر میں درد کے لیے کیا پڑھوں؟ کس کے لیے؟ سر درد کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, تمہیں سر درد صرف تمہاری پریشانی کا ہے, تم نے سارے مسائل سوچنے ہوتے ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ, تم رات کو سوتے ہوئے بھی سوچ رہی ہوتی ہو,
کروٹ لیتی ہو تو سوچ رہی ہوتی ہو. جی بیٹا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک, لیکن ڈاکٹروں کی بات پہ مان لو, اور جو میں نے تمہیں کہا ہے تسبیح پڑھنے کو بس وہ پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہارے پہ بہت آسانی کرے. حضور اقدس یہ کیسے پتہ چلتا ہے, وہ مثال کے طور پہ یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہے کہ یہ بندش تو نہیں ہے, تو بندش نہیں ہے کا تجزیہ کیسے کرے؟ وہ تجزیہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ رات کو سوتے ہوئے ایک آسان سا مجرب سا طریقہ, کسی عامل کسی کو اگر آپ جو ہے وہ چیک نہیں کروانا چاہتے, تو اپنے طور پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر بندش ہے یا نہیں ہے, تو پھر ایسا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان ہے, سورہ لقمان ہے, اس کو رات کو سوتے وقت جو ہے وہ پڑھیں, اور پڑھ کر آپ ایسا کریں, باوضو ہو کر دائیں جانب کروٹ لے کر لیٹ جائیں مسنون طریقے سے, سیدھی طرف, ہاں سیدھی طرف, جو مسنون طریقہ ہے سونے کا, سار نیچے رکھیں, لیٹ جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بے چینی سے نیند کھل جائے تو کچھ بندش یا جادو ہے. اگر آپ پورے طریقے سے جیسے روز سوتے ہیں ویسے سو جائیں اور اپنے نیند کے مطابق ویسے اٹھ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں ہے. بڑی مختلف بات بتائی ہے. یہ بات سورہ لقمان پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, اور سیدھی طرف آپ نے کروٹ لے کے جس طرح سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آپ نے سو جانا ہے. اگر نیند جو ہے وہ آپ کی کھل جائے اور ڈسٹرب ہو تو بندش ہے, اور اگر نیند آپ کی پراپر ہو اور ویسی ہو جیسے کہ ریگولیرٹی میں ہے تو پھر بندش جادو کچھ بھی نہیں. کتنا آسان طریقہ ہے, یہ کر کے دیکھیے. اور جو بھی شخص کرے وہ اگر شیئر کرنا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور اس معاملے کو شیئر کرے کہ یہ ان کو کتنا فائدہ مند ہوا یا نہیں ہوا. یہ ٹوٹکے ہیں, اس کو آپ شریعت کی نظر سے نہ دیکھنا شروع کر دیجیے, یہ ہمارے بزرگوں کے تجربے ہیں. سورہ لقمان پڑھنا ہے, سیدھی طرف آپ نے لیٹنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ نیند کی ترتیب کے اندر کوئی فرق آتا ہے یا نہیں. اس پہ فیصلہ ہوگا کہ بندش ہے یا نہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.